बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। आज ज़रा डेवलपिंग स्टोरी है, उसी पे बात करेंगे और इसको ज़रा आगे बढ़ाते हैं। कुछ अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं और वो डेवलपमेंट्स हुई हैं जी फ़ॉरेन फंडिंग केस के मामले में और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में अहम तरीन डेवलपमेंट्स। और उसके बाद हुआ ये है कि अच्छी खबर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के लिए, वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान के लिए, कि जो एक तलवार लटक रही थी ख़तरे की, वो तलवार ज़रा थोड़े सी हट गई है और एक स्पेस मिली है। और यूँ समझें कि वज़ीर-ए-आज़म ख़ान एक बार फिर खुशकिस्मत साबित हुए हैं और लकी साबित हुए हैं और उनको एक तरह का वॉकओवर मिलने जा रहा है। और अब जो मैंने आपको ख़बर दी थी कि बचने का क्या रास्ता है, कुछ बड़ों ने सर जोड़ के बैठे बंद कमरों में। ये सारा जो क्राइसिस था, क्योंकि ये इतना बड़ा क्राइसिस हो सकता था, आइनी बहरान था, कि अगर इसको बिल्कुल इसी तरीके से फ़ैसला किया जाता आइन और क़ानून के तहत, जो इस वक्त आइन और क़ानून है, पॉलिटिकल पार्टीज़ ऑर्डर 2002 का, तो फिर कुछ भी नहीं बचना था। और ये सारी जमातें जो हैं, ख़ास तौर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी ये बात समझ गई है। और ऐसे में जबकि पाकिस्तान मुआशी तौर पे इकॉनमी वाइज बहुत स्टेबल जा रहा है, ऊपर जा रहा है, फिर हमारे सी पैक जो तरक्याती मंसूबे हैं वो एक अहम तरीन मोड़ पे हैं, क्योंकि अमेरिका में इंतकाल इक़्तिदार हो रहा है, नई गवर्नमेंट आ रही है, नई इंतज़ामिया आ चुकी है, साथ ही अफ़गानिस्तान का मामला आगे बढ़ रहा है और वेस्टर्न बॉर्डर पे, ईस्टर्न बॉर्डर पे, यानी कि इंडिया वाली साइड पे, वहाँ पे भी क्रिटिकल टाइम है, क्योंकि इस रीजन के लिए भी और आलमी सतह पे भी। तो ऐसे में क्या ये पूरे का पूरा मामलात उस तरफ ले जाने चाहिए थे? तो फ़ैसला यही हुआ कि अभी ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए और इस मामले को अब इसका कोई वे आउट निकाला जाएगा, क्योंकि हुआ तो है, गैर कानूनी काम तो हुआ है, इस पे तो किसी को शक नहीं है कि फ़ॉरेन फंडिंग, बैरूनी इमदाद, बैरूनी सरमायाकारी, बैरूनी डोनेशन ये आई तो हैं और उनसे कैसे बचना है उसका कोई वे आउट निकल रहा है। और बस तो ख़बर शुरू कर देते हैं। एक तो याददाश्त कल नहीं पेश की थी अपोजिशन ने, PDMA ने याददाश्त लेके आए थे फ़ॉरेन फंडिंग के हवाले से। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को बड़े तानो तशनी दिए गए, ताने शाने दिए गए, तानो तशनी की गई, तकरीरें की गई, ख़ास तौर पे मोहतरमा मरियम सफ्दर साहिबा ने, क्योंकि कल की बारी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की थी, उनका काम ही है कि टारगेट करना है इदारों को। तो याददाश्त लेके आए थे, लेकिन याददाश्त दी नहीं थी, क्योंकि वो याददाश्त दी जाती तो उसके बाद ये एट 11th आवर डिसीजन हुआ था, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसके लिए एग्री नहीं थी, ये काम नहीं करना। ये हो गई बात। आज फिर, क्योंकि वो उन्होंने लाइक माइंडेड मीडिया को पहले से बताया हुआ था कि हम ये याददाश्त पेश करेंगे, और लाइक माइंडेड मीडिया ने ख़बरें भी चला दी कि याददाश्त पेश कर दी गई। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से वजाहत आ गई, उन्होंने कहा जी हमें तो कोई मिला नहीं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर बैठे थे, आके मिल लेते और कुछ ना कुछ कर लेते, लेकिन उनसे कोई नहीं मिला। जब ख़बरें शुरू होना चाहिए, ख़बरें बाउंस हुई और ये चीज़ें सामने आई, तो फिर लाइक माइंडेड मीडिया ने फिर ज़रा अपना प्रेशर बढ़ाया। तो आज फिर गए चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास और याददाश्त पेश करने के लिए। अब ये याददाश्त ज़ाहिर है मल्टी डायमेंशनल अक्रॉस द बोर्ड होनी थी। हुआ ये कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पहले तो 3 जमातें थीं राडार पे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। अब 19 की 19 सियासी जमातों से हिसाबात मांग लिए हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, कि अगर सिक्रूटनी होनी है तो फिर सबकी ही एक ही दफ़ा में सिक्रूटनी हो जाए और सबके ही हिसाबात जांच पड़ताल चेक कर ली जाए, सबके ही खाते खोल लिए जाएं और पता चले कि इस वक्त 19 पार्लिमानी जमातें हैं जो सिस्टम में मौजूद हैं, पॉलिटिकल सिस्टम में, जो पार्लियामेंट में मौजूद हैं, यानी कि सूबाई हुकूमतों में भी और कौमी हुकूमत में भी, वफाकी हुकूमत में भी, उन सब के सब 19 जमातों से हिसाबात मांग लिए कि आएँ जी आप भी अपने ज़रा खाते पेश करें, नंबर 1। उसके बाद ये हुआ कि अकबर एस बाबर, जो कि पिछले 6 साल से एक पिटीशन लेके चल रहे थे और इस केस को परस्यू कर रहे थे, सिक्रूटनी का अमल जारी था। सिक्रूटनी का अमल जारी था तो अकबर एस बाबर साहब ने क्या किया, उन्होंने ये किया कि जनाब, उन्होंने सिक्योरिटी कमेटी पे
عدم اعتماد کر دیا کہ ہمیں آپ پہ اعتماد نہیں ہے، اور جو کچھ آپ کر رہے ہیں یہ طریقہ کار صحیح نہیں ہے، آپ بائسڈ ہیں، آپ تعصب برت رہے ہیں، اور آپ میرٹ پہ چیزیں نہیں دیکھ رہے۔ یہ ایک ایسے وقت میں ہوا جب کہ بالکل معاملات آگے بڑھ رہے تھے، اور بڑھنا صرف بڑھ رہے تھے بلکہ الیکشن کمیشن نے 19 جماعتوں کو سے بھی حساب مانگ لیے تھے۔ اب میں ایک بات تو پہلے ہی واضح کر چکا ہوں کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ اپنے کھاتے دے چکی ہے، اور اس میں وہ ایڈمٹ کر چکی ہے کہ جناب یہی چیزیں ہیں، اس کو آپ ذرا دیکھ لیں۔ اب ڈیبیٹ چل رہی ہے ممنوعہ فنڈنگ کی اور فورن فنڈنگ کی۔ اب اس میں یہ ہے کہ فورن فنڈنگ کی تشریح کیا ہے اور ممنوعہ فنڈنگ کی تشریح کیا ہے۔ ممنوعہ فنڈنگ میں اس کی اب ڈیفائن کرنا ہے، جو کہ ایک وے آؤٹ دیا تھا چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب کی عدالت نے، ایک آرڈر ہے سپریم کورٹ کا، اس میں کہ اس کو ذرا تھوڑا سا اس کی وضاحت ہونی چاہیے کہ فارن فنڈنگ اور فارن فنڈنگ میں تو وہ بھی آتے ہیں جو اوورسیز پاکستانیز ہیں، وہ بھی بھیجتے ہیں اپنی سیاسی جماعتیں، وہاں پہ ان کے عہدیدار بھی موجود ہیں، وہ بھی ڈونیٹ کرتے ہیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ایک ہے ممنوعہ پروہیبٹڈ جو ہے، وہ یہ ہے کہ ایسے ممالک یا ایسی کمپنیز جو سمجھا جائے کہ وہ پاکستان کی سلامتی کے خلاف ہو سکتا ہے یا ان کا کوئی ایجنڈا ہو سکتا ہے، تو وہ زیادہ خطرناک ہے، کیونکہ اس وقت الزامات جو عائد کیے جا رہے ہیں اس میں جی انڈین نیشنل بھی ہیں، وہ بھی دے رہے ہیں، اسرائیل کے نیشنلز ہیں وہ بھی دے رہے ہیں، تو یہ ساری چیزیں آ رہی ہیں۔ تو ہوا سب سے یہ کام کیا کہنا چاہیے، نادانستگی میں ہوا، اور اس کو وہ سمجھ ہی نہیں رہے کہ یہ بھی کوئی ایسا جرم ہے، جبکہ یہ انتہائی سنگین جرم ہے۔ تو جب الیکشن کمیشن آف پاکستان نے یہ آرڈر کر دیا کہ 19 جماعتوں کے، تو ساتھ ہی اکبر ایس بابر صاحب جو ہیں انہوں نے کر دیا کہ باعث نہیں ہے۔ اب فروخ حبیب صاحب پی ٹی آئی کی طرف سے وہ کہتے ہیں جناب آپ پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی ان کے بھی کھاتے ذرا کھولیں، پیرالل چلیں۔ تو یہ اکبر ایس بابر صاحب نے جو کہا، بظاہر تو ایسا لگ رہا ہے کہ وہ جناب بڑے پرنسپل اصولی طور پہ انہوں نے کہا ہے کہ جناب الیکشن کمیشن پہ اعتماد نہیں ہے، لیکن مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ اکبر ایس بابر صاحب کو بھی آئیڈیا ہو گیا تھا کہ اب اس معاملے کو ڈیلے کرنا ہے، اور انہوں نے یہ کام کر کے اس سارے پروسیس کو دوسرے الفاظ میں رکوایا ہے۔ اور دوسری بات، جب ان کو یہ پتہ چلا کہ یہ تو 19 جماعتوں کا بھی معاملات آ گئے، اور مسلم لیگ نواز، کیونکہ مسلم لیگ نواز خاص طور پہ اس معاملے کو کافی عرصے سے آگے لے کے بڑھ رہی تھی، لیکن اپنے دور حکومت میں بھی وہ پی ٹی آئی کے بارے میں کوئی وفاقی حکومت تھی مسلم لیگ نواز کی، تو ایز فیڈرل گورنمنٹ انہوں نے بھی کوئی ایکٹ نہیں کیا، اور وہ اس لیے نہیں کیا کہ فروخ حبیب پی ٹی آئی کے انہوں نے پیرالل ایک چیلنج کر دیا تھا مسلم لیگ نواز کے کھاتوں کو بھی اور پیپلز پارٹی کے کھاتوں کو بھی، اور اس لیے مسلم لیگ نواز کی حکومت نے یہ کام نہیں کیا۔ اسی لیے اب آج نیا نیریٹو لے کے آ رہے ہیں جو آیا، احسن اقبال صاحب نے جو کہا کہ جناب یہ تو اسی طریقے سے جیسے ایک ایف آئی آر درج ہوئی ہو اور ایک کاؤنٹر ایف آئی آر درج کروائی جا رہی ہے کہ وہ مجرم ہے، تو نہیں، پہلے اس نے حملہ نہیں کیا، اس نے بھی ہم پہ حملہ کیا تھا، جو ایک کرمنل کیسز میں ہوتا ہے، تو یہ ہوا ہے۔ خیر، صورتحال یہ ہے اس وقت کہ معاملات واپس آ رہے ہیں جی نارملائزیشن کی طرف، اور اس معاملے کو اب یہیں پہ روک دیا جائے گا، اور آنے والی پارلیمنٹ یعنی کہ سینٹ کے انتخابات کے بعد صورتحال کو دیکھا جائے گا، اور زیادہ چانسز یہی ہیں کہ اس پہ کوئی لیجسلیشن ہوگی، اور فورن فنڈنگ میں اس کو کیٹیگرائز کیا جائے گا کہ کون سی فنڈنگ جو ہے وہ ممنوع ہے، کون سی نہیں ہے، کون سی باہر سے آنے والے جو رقوم ہیں، تفصیلات ہیں، وہ قانون کی گرفت میں آتی ہیں اور کون سی نہیں، اس پہ ہوگا، تو اس کی وضاحت ہو جائے گی۔ لہٰذا فیصلہ یہی ہوا، جو بند کمروں میں اجلاس میں سر جوڑ کر بیٹھے تھے تمام کے تمام بڑے جو ریاستی اداروں کے لوگ، مقتدر حلقے، سب نے یہ مل کے فیصلہ کیا، اور اس میں
پاکستان پیپلز پارٹی اور کچھ جماعتیں آن بورڈ ہیں سوائے PMLN کے، کیونکہ شریف فیملی کو اس وقت کوئی اور چیز نظر نہیں آ رہی، لہذا چیپٹر کلوز اور سسٹم چلے گا، سسٹم کو ڈیسٹیبل نہیں کیا جائے گا، پولیٹیکل سسٹم کو ڈیسٹیبل نہیں کیا جائے گا۔ خان صاحب یا موجودہ حکومت یا موجودہ پولیٹیکل سسٹم میں تو کہوں گا، اس پہ جو خطرے کی تلوار لٹک رہی تھی وہ تلوار ٹل گئی ہے، خطرہ ٹل گیا ہے اور ایک واک اوور مل گیا ہے۔ اکبر ایس بابر کا جو آج یہ کہنا کہ ان کو سیکیورٹی کمیٹی پہ اعتبار نہیں ہے، اعتماد نہیں ہے، اور ان کو متعصب کہنا، وہ انڈائریکٹلی فیور کر گیا ہے۔ لہٰذا اب الیکشن کمیشن آف پاکستان ساری توجہ سینٹ کے انتخابات کی طرف دے گا، اور سینٹ کے الیکشن پرامن طریقے سے اور قاعدے اور ضابطے کے مطابق ہوں گے، اور سینٹ کی تشکیل کا عمل مکمل ہوگا۔ ایک اور ریلیف ملا ہے، اور وہ ریلیف یہ ملا ہے کہ چل رہا تھا جی PDM میں اختلافات، اور جب سے پاکستان پیپلز پارٹی بڑا سمارٹ پلے کیا بلاول بھٹو اینڈ زرداری صاحب نے کہ استعفوں والے معاملے سے ہٹ گئے، اور ایک اب ان ہاؤس تبدیلی کا پروسیس چل رہا تھا کہ ان ہاؤس تبدیلی لائی جائے۔ اس میں شاہد خاقان عباسی صاحب جو امریکہ اور برطانیہ کا وزٹ کر کے آئے ہیں، جو نواز شریف صاحب سے بھی ملے، اسحاق ڈار صاحب سے بھی ملے، ان کے ساتھ صلاح مشورہ کر کے آئے، کچھ پیغامات لے کے گئے، کچھ پیغامات لے کے آئے، تو مسلم لیگ نواز اور پیپلز پارٹی میں چل رہا تھا ان ہاؤس تبدیلی لائیں، اور یہ آفر مسلم لیگ نواز نے کی تھی بلاول بھٹو صاحب کو، لیکن وہ کر رہے تھے بلف۔ دوسرا، مسلم لیگ نواز کے اندر بھی یہ بحث چل رہی تھی کہ شہباز شریف صاحب کو پرائم منسٹر نہیں بننے دینا ان ہاؤس تبدیلی کی صورت میں، اور کون تھے وزارت عظمیٰ کے امیدوار؟ شاہد خاقان عباسی صاحب مضبوط امیدوار، ایاز صادق صاحب مضبوط امیدوار، خواجہ آصف صاحب مضبوط امیدوار، اور احسن اقبال صاحب مضبوط امیدوار۔ یہ مضبوط امیدوار تھے وزارت عظمیٰ کے ان ہاؤس تبدیلی کی صورت میں۔ تو چونکہ آپ کو معلوم ہے، یہ تاریخ بتا رہی ہے کہ نواز شریف اینڈ کمپنی، نواز شریف اینڈ فیملی، وہ صرف اس صورت میں لیڈر آف اپوزیشن کی باری آتی ہے تو وہ کسی کو بھی لگا دیتے ہیں، ہارنا ہو ہاؤس میں تو وہ کسی کو بھی الیکشن کے لیے PM کا کینڈیڈیٹ کھڑا کر دیتے ہیں لیڈر آف ہاؤس کے لیے، کبھی جاوید ہاشمی کو لے آتے ہیں، کبھی کسی اور کو لے آتے ہیں، کبھی مولانا فضل الرحمان کو لے آتے ہیں، کیونکہ انہوں نے ہارنا ہوتا ہے۔ جب جیتنا ہو تو تب وہ صرف لے کے آتے ہیں ہاؤس آف شریف سے، اور وہ بھی نواز شریف فیملی سے، اس کے علاوہ نہیں۔ صرف ایک موقع ہوا کہ شاہد خاقان عباسی صاحب جب یہ نواز شریف ڈسکوالیفائی ہوئے تو اس وقت انہوں نے، اس کے بعد علاوہ کوئی آپشن نہیں تھا، کوئی اور تھا نہیں اسمبلی میں ہاؤس آف شریف میں سے، تو اس وقت یہ لے کے آئے تھے شاہد خاقان عباسی صاحب کو، لیکن ان پہ بھی ان کے ریزرویشنز تھے، کیونکہ جب وزیر اعظم بنے تو انہوں نے کچھ ایسے فیصلے کیے جو ہاؤس آف شریف کو پسند نہیں تھے نواز شریف صاحب کو۔ لہٰذا اب جو پیغام آیا وہ بھی یہ سارے آپس میں ان کے اختلافات شروع ہو گئے، تو نواز شریف صاحب اینڈ کمپنی یہ چاہتے ہیں کہ جناب اب ان ہاؤس تبدیلی کا آپشن بھی کلوز ہو جانا چاہیے، کیونکہ ان ہاؤس تبدیلی آئے گی، نواز شریف تو فیملی تو پھر آؤٹ رہے گی، کیونکہ نہ نواز شریف نہ ان ہاؤس تبدیلی کی صورت میں بھی شہباز شریف صاحب کو فائدہ ہوگا، یا کوئی اور وزیر اعظم بنے گا۔ کوئی اور وزیر اعظم کیوں بنے مسلم لیگ نواز کے ٹکٹ پہ؟ تو لہٰذا یہ پیغام آ چکا، پہنچ چکا۔ اب پیپلز پارٹی کی اس تجویز کو بھی رد کر دیا گیا، کیونکہ پیپلز پارٹی کا خیال تھا کہ ان ہاؤس تبدیلی کو آپ ایکسرسائز کریں، ایک جمہوری طریقہ ہے، اور ووٹ آف نو کانفیڈنس لے کے آتے ہیں، کامیاب ہوتی ہے تو ہم اپنا وزیر اعظم لے آئیں گے کولیشن گورنمنٹ مل کے۔ تو مسلم لیگ نواز یعنی کہ نواز شریف صاحب اور مریم صفدر صاحبہ نے یہ تجویز بھی مسترد کر دی ہے۔ انہوں نے کہا جی ہم نہیں تو پھر کوئی بھی نہیں، یا تو یہ سارا سسٹم لپیٹا جائے، نیا الیکشن کروایا جائے، ہم اپنے نئے الیکشن کے مطالبے پہ قائم ہیں، ورنہ یہ چلتا ہے چلتا رہے۔ لہٰذا یہ ایک اور تازہ ہوا کا جھونکا ملا ہے پاکستان تحریک انصاف کو، اور PDM کے اندر اختلافات جو ہیں وہ مزید پھیلتے چلے گئے۔ تو یہ 2-3 خبریں تھیں، میں نے کہا آپ سے شیئر کر لوں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔